रिकॉर्डिंग के लिए बता दूं। हाँ जी आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम अपने उर्दू सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का जलसा सालाना की तारीख के बारे में जो मुकर्रम मोहतरम मौलवी सफ़ीर अहमद साहब ने तैयार की है, तो इस सेशन से पहले एक ऐलान करना ज़रूरी समझता हूँ कि हम इस सेशन को इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ताकि उसको बाद में यूट्यूब के ऊपर हम डाल सकें और बाकी भी लोग उसको बाद में भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इस चीज़ का ऐलान करना मकसूद था। जज़ाकल्लाह। नसीर साहब आपके लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस अंसारुल्लाह नीदरलैंड के इल्मी ऑनलाइन सेशन के तहत ये छठा प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम का मौजू है जमात अहमदिया में जलसा सालाना की अहमियत। शोबा तरबियत के तहत होने वाले इस आज के प्रोग्राम को मुकर्रम मोहतरम सफ़ीर अहमद सिद्दीकी साहब मुरब्बी सिलसिला आलिया अहमदिया पेश करेंगे। ये प्रोग्राम उन्होंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। खुदा करे कि हम इस प्रेजेंटेशन से इल्मी और तरबीती लिहाज से बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाले हों। नीज़ ये प्रोग्राम मजलिस अंसारुल्लाह के अगराज़ व मकासद को पूरे करने वाला हो। आमीन। अब खाकसार मोहतरम मुरब्बी साहब से दरख्वास्त करता है कि तशरीफ़ लाएं और अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जलसा सालाना की जमात अहमदिया में अहमियत। खाकसार इस मज़मून को 3 हिस्सों में करके आपके सामने रखेगा। सबसे पहले तो मैं जलसा सालाना की अहमियत इस हवाले से बयान करना चाहता हूँ कि जलसा सालाना जो पहला जलसा सालाना है वो उसका आगाज़ किस तरह हुआ, क्या पस मंज़र था, और कुछ जलसे के मुतल्लिक़ कुछ बातें जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के वक्त में हुई, कुछ कार्रवाइयों के मुतल्लिक़ भी जो इजलास थे क्या उनमें बातें होती थी, उनका कुछ ज़िक्र। फिर जो दूसरा पहलू है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ बतौर याद दहानी सिर्फ, क्योंकि अल्लाह के फजल से हर अहमदी को इल्म तो यकीनन होता है कि क्या वजह है क्यों जलसा हम मनाते हैं। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज ही में मैं चंद जलसा सालाना की जो खसूसियात हैं या जो इम्तियाज़ात हैं इस जलसे को हासिल, उनका ज़िक्र करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज की रोशनी में। और आखिरी बात जो आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ वो इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर है कि जलसा सालाना हॉलैंड के मुतल्लिक़ कुछ तस्वीर या वीडियो, तो मैंने एक वीडियो कोशिश की है कुछ चीज़ें इकट्ठे करके आपके सामने रखूं ताकि हम अपनी यादें जो हैं वो ताज़ा करें जलसा सालाना हॉलैंड के हवाले से। जो पहला जलसा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हुआ है वो 27 दिसंबर 1891 को हुआ था। मगर एक बात जो हमें ख़ास तौर पर याद रखनी चाहिए वो ये है कि जलसा सालाना की अहमियत इस हवाले से बहुत वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने ज़िंदगी में इस जलसे का इजरा किया अल्लाह ताला की तायद से, और जो बातें हज़रत मसीह, जो मंसूबे, जो तरीक़ जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपनाते हैं और वो आज तक अल्लाह ताला के फजल से जारी हैं, ये ख़ुद इस बात को, इस जलसे की अहमियत को वाज़ेह करती हैं। एक इल्हाम जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, हर अहमदी जानता है, छोटा बच्चा, नासिर, खादिम, हर कोई जानता है कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा, और अल्लाह ताला के फजल से हर रोज़ हर साल हम इस इल्हाम को, इस इल्हाम की हकीकत को, इसके नए नज़ारे देखते हैं हर साल। मगर ये सिर्फ इल्हाम, ये सिर्फ एक खुशखबरी नहीं है, मगर इसमें बहुत से पैगाम हैं। सिर्फ एक पैगाम का या एक सबक या एक लाए अमल
جو اس الہام میں درج ہے وہ صرف آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ان الفاظ میں ہے تیری تبلیغ۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ جو ہے، زید یا بکر کے ٹیکٹکس یا ان کی پلاننگز، وہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ، اور کیونکہ خلافت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جاری کردہ، یعنی اس فیض کو جاری رکھنے کا ایک سلسلہ ہے، الہی سلسلہ ہے، اس لیے تیری تبلیغ میں خلفائے کرام بھی شامل ہیں۔ تو کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ سالانہ کو بھی ایک طریقے تبلیغ کے طور پر اپنایا ہے، ایک اصلاح کے طریقے ایک طریق اپنایا ہے، اس لیے جب بھی ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق کو اپنائیں گے تو ہمیں خاص طور پہ تبلیغ کے حوالے سے بہت کامیابی ہوگی۔ تو جلسہ سالانہ اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے، اس الہام کو بھی مد نظر رکھے اس لیے بھی، اور خاص طور پر کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اجرا کیا اس لیے۔ اب کس طرح پہلا جلسہ کا انعقاد ہوا؟ جس کے میں نے ذکر کیا 1891 کو 27 دسمبر کو صرف ایک دن کے لیے جلسہ ہوا تھا، مگر وہ کس طرح ہوا، کیا اس کا پس منظر تھا، کیوں ہوا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح ہمیشہ جب دنیا میں انبیاء آتے ہیں تو اس وقت کے جو بظاہر علماء ہوتے ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور مخالفت میں پھر ظاہر مخالفین ہمیشہ جو انبیاء ہیں ان کو کافر یا ان کو مختلف قسم کے غلط القاب لگاتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کی، مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ جو مخالفین ہیں ان کو چیلنج دیا، ان کو مباحثے کے لیے، بحث کرنے کے لیے دعوت دی، اور خاص طور پر حضور نے میاں نذیر حسین صاحب دہلوی کو، جو کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کے استاد بھی تھے، بہت نام تھا ان کا، اور بہت لوگ انہیں شیخ الکل کے طور پر مانتے تھے، تو انہوں نے بھی اس نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر کہا، اور وفات مسیح پر، کیونکہ یہ حیات مسیح کا قائل تھا، تو اس نے یعنی ڈبیٹ کرنے سے ہمیشہ بھاگتا رہا، اور صرف یہ بہانہ کرتا رہا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا۔ بہرحال ایک کوشش جو ہوئی تھی دہلی میں، اس میں تو یہ کہہ کہ وہ یعنی بھاگ گیا، فرار ہو گیا، تو حضور نے پھر یہ آسمانی فیصلہ، یہ رسالہ لکھا، یہ کتابچہ لکھا، اور اس میں حضور نے ذکر کیا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک کامل مومن ہے، اس میں 4 صفات ہونی لازمی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کامل مومن ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے کامل مومن کو اللہ تعالیٰ بشارات عطا کرتا ہے، دوسرا یہ کہ علم غیب اسے دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کی دعائیں بکثرت سنی جاتی ہیں، اور آخری یہ کہ قرآن کریم کا علم اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بکثرت عطا کیا جاتا ہے۔ مگر حضور نے یہ بات بیان فرمائی کہ اکثر اوقات یہ جو 4 صفات ہیں عوام الناس اس سے بے خبر رہتے ہیں کہ کسی میں ہیں یا نہیں، اور اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کیونکہ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے کس کو یہ کامل صفات عطا کی ہے۔ تو حضور نے تحریری جو مقابلہ ہے اس کو چیلنج کیا، اور اس کے ہم خیال مولویوں کو، صرف اسے نہیں مگر اس کے ہم خیال مولویوں کو بھی، مگر اس کا نام لے کر بالخصوص، اور اس پہ حضور نے فرمایا کہ ایک انجمن ہونی چاہیے، اس کے ہم یعنی اس کے ممبران جو ہیں ہم مل کر فیصلہ کر لیتے ہیں، اور حضور نے بہت تفصیل، بہت دلچسپ ہے، اور بہت ایک قسم کے سائنسی لحاظ سے حضور نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ سائنسی لحاظ سے یا تجربے کی طریق پر اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کوشش پیش کی ہے، چیلنج پیش کیا، مگر ہمیشہ مخالفین اس سے بھاگتے رہے، اور اس لحاظ سے
یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اس طرح ان شواہد سے محروم بھی رہ گئی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کے افراد کو بلایا اس تاریخ پر 27 دسمبر کو 1891، اور حضور نے ظہر کی نماز کے بعد حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹھی صاحب نے ظہر کی نماز کے بعد یہ جو رسالہ ہے آسمانی فیصلہ پڑھ کر سنایا، اور اس کے بعد ایک شورا ہوئی کہ کیا کیا جائے ہے۔ میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ مغلظات نکالتے ہی جا رہے ہیں، مگر لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا کیا جائے اور اس انجمن کے ممبران کون ہوں۔ تو بالآخر جو طے پایا وہ یہ تھا کہ اس کتاب کو ہم شائع کر دیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ریاکشن آتا ہے، اور پھر مل کر اگر وہ راضی ہو گئے تو بتراضی فریقین ہم مل کر یہ ممبران جو ہیں انجمن کے مقرر کر دیں گے۔ تو یہ تو تھی ایک قسم کی رویدات یا جو کاروائی تھی اس روز ہوئی، مگر اسی رسالے میں حضور نے یہ اطلاع، آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ اطلاع اور یہ اعلان لکھا، اور اس میں نہایت اختصار کے ساتھ مگر جامع رنگ میں نمبر 1 یہ جو 3 روزہ جلسہ سالانہ ہے جس طرح ہم اسے آج جانتے ہیں اس کا اعلان کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس میں تمام وہ اغراض جو ہیں اس میں درج ہے۔ اس لیے ایک ایک فقرہ جو ہے اس میں حضور نے جلسہ سالانہ کی اغراض درج کیے ہیں، اور یہ بہت ایک خوبصورت بات ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اور خلفائے کرام کی احمدیت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جو قرآن کریم ہے اس کا پریکٹیکل ایک ماڈل پیش کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں۔ مثلا کونوا مع صادقین کہنا بہت آسان ہے کہ نیکوں صادقوں کی صحبت میں رہو، مگر کس طرح پریکٹیکل کس طرح اس سے عمل میں لایا جائے۔ تو جلسہ سالانہ اس کا ایک مظہر بھی ہے اس آیت کریمہ کا اور اس اسلامی طریق کا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں میں ذکر کرتا ہوں کہ 1892 کو جو 3 روزہ جلسہ تھا اس میں کیا ہمیں تفصیل ملتی ہے۔ جس طرح خاص طور پر انٹرنیشنل جلسہ جب ہم ذہن میں لائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جلسے سے قبل بھی کچھ مختلف تقریبات ہوتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، مختلف بابرکت پروگرام ہوتے ہیں اسلام کے احیاء کے لیے، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے۔ تو یہی نظارہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلسوں میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک اجلاس ہوا نوجوانوں کے لیے، مثلا اس میں حضرت مسلم موعود نے تقریر کی، حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، قصائد بھی سنائے گئے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نمازوں کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ پھر شورا بھی رکھی گئی کہ یورپ میں اسلام کو کس طرح پھیلایا جا سکتا ہے، اور بھی جو دلچسپ بات ہے آپ دیکھیں گے کہ جلسہ سالانہ جو انٹرنیشنل ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حضور تشریف لے آتے ہیں اور عام جو جہاں عوام الناس ہوتے ہیں، جہاں احمدی ہوتے ہیں، تو حضور بھی اس میں عام لوگوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ نظارہ دیکھتے ہیں کہ سارے احمدی جو ہے نا حضور کے پاس ایک میگنیٹ کی طرح ادھر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی نظارہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلسوں میں بھی نظر آتا ہے کہ خاص طور پر حضور صبح کی سیر پر چہل قدمی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو جوک در جوک لوگ حضور کے پاس آتے، حضور مصافحہ بھی کرتے۔ ہمیں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور 2 گھنٹے ایک جگہ پہ کھڑے رہے اور حضور نے سب یعنی احمدیوں کو مصافحہ کا شرف بھی بخشا۔ اور جو نظارہ تھا جس طرح آج کل بھی نظارہ ہوتا ہے جب خلیفہ وقت تشریف لاتے ہیں، تو اسی طرح تاریخ میں ملتا ہے نظارہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ مگر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی پیارا یعنی ارشاد یا تبصرہ ملتا ہے اس نظارے پر۔ آپ نے یہ تبصرہ کیا کہ بیچارے لوگ سچے ہیں، 1400 سال بعد ایک نبی آئے، ظاہر ہے وہ اسی طرح ہی کریں گے۔ تو یہ بالکل بہت یہ آپ کے جو جذبات ہیں یا الفاظ ہیں صحیح منظر کشی کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کا نظارہ ہوگا۔
پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جلسہ پر آج کل بھی نکاح کے اعلان کروائے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے خاص طور پر اگر رپورٹ دیکھیں 1907 کا آخری جلسہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کا، اور اس میں کئی ہزار لوگ شامل ہوئے، اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضور نکاح کہ حضور تو نہیں مگر حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی موجودگی میں نکاح کے اعلانات کروائے، اور ہمیں یہ بھی بہت محبت کا ایک نظارہ ملتا ہے۔ اکثر جو میں نے رپورٹیں دیکھی ہیں کہ اکثر اوقات جلسہ ختم ہوتا تھا مصافحے سے، حضور مصافحہ بخشتے تھے تمام لوگوں کو۔ پھر ہمیں یہ بھی، کیونکہ آج اس سال ہم جلسہ نہیں ہوگا، نہ انٹرنیشنل نہ ہالینڈ کا جلسہ ہوگا، اور یہ بات از خود میں امید کرتا ہوں اور یقیناً ہم میں یہ احساس یقیناً دلائے گی کہ جلسے کی کیا اہمیت ہے، اور غالباً یہی شاید انصار اللہ کی اس کلاس کا بھی مقصد ہے کہ ایک دفعہ دہرائی ہو جائے کہ کیوں ہم جلسہ کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جلسہ سالانہ نہیں ہو سکا۔ مثلاً ایک دفعہ موسمی بیماری کی وجہ سے حضور نے جلسہ سالانہ کا انعقاد نہیں کیا، مگر جو تیسرا جلسہ سالانہ ہے اس کا التوا کا اعلان حضور نے تربیتی اغراض کی وجہ سے نہیں کیا تھا، کیونکہ جس غرض کے لیے جلسہ سالانہ کا انعقاد کیا گیا تھا ہمیں حضور اس اعلان میں بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جو اغراض ہیں جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لیے ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، ورنہ جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور دلچسپ بات جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو آخری جلسہ سالانہ ہے، میں نے ڈچ سیشن میں بھی ذکر کیا تھا، مثلا حضور جو جلسہ سالانہ کا جو خرچہ ہے وہ خود برداشت کرتے تھے، اور کئی دفعہ ہوتا کہ کھانا ختم ہو جاتا یا پیسے نہیں ہوتے تھے مہمان نوازی کے لیے، تو حضور اکثر اوقات اپنی بیگم کے زیورات بیچ کر پھر خرچہ پورا کیا کرتے تھے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی حضور نے اس جلسے کا اجرا کیا، اس لیے جب بالکل کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ خود احمدیوں کے دلوں میں الہام کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مالی امداد ہوتی تھی، اور پھر جلسہ کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو جلسے میں شامل ہوتی ہیں کیا قدر ہے، اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک جو یہ 1907 کا جو آخری جلسہ تھا حضرت مسیح موعود کی زندگی میں، اس میں یہ بات تاریخ میں ملتی ہے کہ ایک روز کھانا کافی تعداد میں نہیں تھا، تو بہت سے لوگ بھوکے بغیر کھائے وہ چلے گئے تھے، سو گئے تھے، اور انہوں نے ذکر تک بھی کسی سے نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ ہمارے لیے بھی ویسے ایک سبق ہے کہ صحابہ کس طرح کیا کرتے تھے، کوئی شکایت نہیں کرتے تھے یا سالوں سال اپنے دلوں میں نہیں رکھتے تھے کہ مجھے کھانا نہیں ملا اس موقع پر، مگر خاموش رہے، کچھ نہیں ہوتا، حضرت مسیح موعود کی زیارت کر لی، اور کیا چاہیے۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر الہام ہوا، خود اللہ تعالیٰ نے بتایا، حالانکہ کسی فرد نے نہ شکایت کی تھی نہ کچھ بتایا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا کہ بھوکے کو اور مضطرب کو کھانا کھلاؤ، یعنی حضرت مسیح موعود کو بتا دیا گیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو پھر حضور نے اس کا بندوبست کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ تو یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو شامل ہونے والے ہیں جلسے میں ان کی کیا قدر ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود وقت کے مسیحا کو الہام کر کے بتاتا ہے کہ فلاں فلاں نے کھانا نہیں ابھی کھایا۔ اب میں لیتا ہوں کہ دوسرا پہلو کون سی خصوصیات ہیں جلسہ سالانہ کی، اگر ہم دنیاوی لحاظ سے بھی مگر خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان باتوں کو بیان کیا۔ تو خاص طور پر مغربی دنیا میں اگر ہم دیکھیں لوگوں سے جب اسلام کے متعلق بات کی جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ بہت اچھی تعلیم ہے، مگر کوئی نمونہ تو دکھاؤ، ہمیں عمل سے دکھاؤ وہ مسلمان کہاں ہیں یا وہ اسلام کہاں ہے جہاں ان
محبت بھری تعلیمات پر، پیار بھری تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو جلسہ سالانہ وہ 3 روزہ اسلام کا حقیقی منظر پیش کرتا ہے کہ یہ اگر تم اسلام دیکھنا چاہتے ہو تو ادھر آؤ، ان 3 دنوں میں تمہیں ملے گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو پہلا ہالینڈ میں جلسہ سالانہ ہوا، اس میں جو پیغام بھیجا، اس میں ایک پیغام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقی مسلمان بننے کی توفیق دے۔ تو اس بات کو بھی ہمیشہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم سالوں سال کوشش کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں کہ دل پہ کوئی بات اثر کر جائے کسی کے، مگر جلسہ سالانہ میں جو شامل ہوتا ہے وہ ضرور اس کا اثر لے کر جاتا ہے اور مثبت اثر لے کر جاتا ہے۔ میں نے ابھی ڈچ سیشن میں ایک واقعہ کا ذکر کیا تھا کہ ایک میئر تھے ایک علاقے کے، اور ڈچ سیشن کے بعد جب سب کو یعنی سلام کہہ کے گھر مہمان جا رہے تھے تو اس نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا، اور بہت یعنی جس بات سے اس نے ذکر کیا تھا مجھے بھی وہ بات لگی کہ کتنے اخلاص سے وہ کہہ رہا ہے، ورنہ انسان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اخلاص سے کہہ رہا ہے یا نہیں۔ تو اس نے ذکر کیا، یعنی بار بار دہراتا تھا بات کہ کوئی احمدی ہے میرے علاقے میں، کیا جلسہ میرے علاقے میں ہو سکتا ہے یا نہیں، یعنی اس کی خواہش تھی، وہ اتنا متاثر تھا کہ جلسہ اس کے پاس اس کے علاقے میں ہو۔ پھر کچھ میں اختصار بھی کروں گا، کچھ باتیں جو میں نے ذکر کیا تھا وہ میں رہنے دیتا ہوں، مگر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے بھی جلسہ سالانہ ہالینڈ کا ذکر کیا ہے اور بتایا کہ اس کے نیک اثرات جو ہیں لوگوں پر ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے کہ علائے کلمہ اسلام پر جلسہ سالانہ کی بنیاد ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور جیسے کہ خود حضور کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شورا ہوئی کہ کس طرح ہم اسلام کو پھیلا سکتے ہیں۔ پھر جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے خدا کے قریب جانا، بہتر انسان بننا، آپس کے تعلقات گھروں میں، احمدیوں میں، غیروں کے ساتھ بہتر کرنا، اب انسان ایک اچھا انسان بنے۔ تو یہ بھی جلسے کا ایک نہایت ہی اہم مقصد ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، اور کیونکہ ایک آپ کو پراپر ایک نیک ماحول ملتا ہے۔ بعض لوگ جن کو مشکل لگتا ہے عام دنوں میں 5 نمازیں پڑھنا، وہ بعض اوقات جلسوں کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں، ایک خاص یعنی دوسرے سے قوت ملتی ہے، دوسروں کو دیکھتے ہیں جب وہ کرتے ہیں تو انسان کا شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس سے ایک انسپریشن ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے کہ ہاں میں بھی یہ نیک کام کروں۔ اسلامی اخوت، مسلمان آج کل بھائی بھائی جو اپنے عربی لہجے میں تو بہت کہتے ہیں یا اپنی جو بھی مادری زبان میں، مگر عملاً وہ یک رنگی یا وہ محبت وہ ہمیں نہیں نظر آتی۔ تو جلسہ سالانہ کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ بار بار ایک دوسرے سے ملنے سے حضور نے فرمایا ہے آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے۔ پھر ایک موقع پر حضور نے فرمایا، تحریر فرمایا، برادرانہ تعلقات کے لیے بلایا ہے، یا فرمایا ملاقات اخوان کے لیے یہ جلسہ تجویز کیا۔ تو یہ بھی ایک اہم مقصد ہے۔ ہماری ایمانیات میں یہ بات شامل ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے اگلے جہاں کے لیے ایک تیاری ہے۔ تو جلسہ سالانہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سفر آخرت کی تیاری کی جائے، اور بعض اوقات انسان جب خود اکیلے میں یہ باتیں سنتا ہے یا سوچتا ہے تھوڑا سا ڈر جاتا ہے، مگر جب دوسروں سے بات کرتا ہے تو اسے شاید یہ بھی تسلی ہوتی ہے میں اکیلا نہیں ہوں، اور پھر جب وہ دیکھتا ہے جب دوسرے بھی سفر آخرت کی تیاری کر رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں، تو اس سے بھی طاقت ملتی ہے اور ایک پاک تبدیلی اندر آتی ہے، خاص طور پر وہ جلسے جن میں خلیفہ وقت موجود ہوں، انسان کے دل میں تزکیہ کا بھی ایک خاص اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جلسہ امن کا گہوارہ ہے، اس ڈچ سیاستدان کا بیان آپ سن لیں۔ Your Holiness, dear friends, it's for me quite an experience to be here. I mean, so many people together.
drinking coffee and not being active for the rest. So many people together and everything runs smoothly, and I see kind faces. And most of all, I see the message, love for all, hatred for none. That's very impressive, and I thank you all very much for letting me be here. I must say that as a teenager, تو یہ ان کا بیان تھا ڈچ سیاستدان کا، اور آج کل کے حوالے سے تو خاص طور پر یہ امن کا جو مضمون ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ احتجاج اور ناراضگی، ناخوشی جو لوگوں میں نظر آتی ہے، تو جلسہ تو امن کے پھیلانے کے لیے ایک جلسہ ہے۔ مہمان نوازی کی خصوصیت جو ہے یہ تو ایک مومن کی خاصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، تو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا ایک ارشاد رکھتا ہوں جو اس حدیث کی تفسیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی عزت کرے۔ یہ الفاظ کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے یہ بہت گہرا مضمون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی بھی ایک مہمان نوازی ہونی ہے جو اللہ نے کرنی ہے۔ تو جو اللہ کے بندوں سے اعلیٰ مہمان نوازی کا برتاؤ کرے وہ یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ میرا اللہ میری اعلیٰ مہمانی فرمائے گا۔ رضاکارانہ خدمت کا انمول نمونہ ہمارا جلسہ ہے۔ میرے خیال سے ہر احمدی اگر اسے دیگر مواقع پر موقع نہیں ملتا تو جلسے پہ تو خاص طور پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں خدمت کا موقع ملے۔ تو اس پہ میرے خیال سے ہر احمدی جانتا بھی ہے اس حقیقت کو، اس پہ زیادہ ہمیں میرے خیال سے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک یعنی حقیقت ہے جو ہر احمدی تجربے کی بنا پر جانتا ہے کہ اس کی کیا برکتیں ہیں۔ جلسہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعائیں کی جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ دعا میں شریک ہونے کے لیے ان تاریخ پر آ جانا چاہیے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مقصد جلسے کا یہ بھی ہے جو بھائی اس عرصے میں یعنی گزشتہ سال میں اس سرائے فانی سے انتقال کر جائے گا، اس جلسے میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی۔ اس لیے یہ طریقہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جلسے پر بھی، انٹرنیشنل جلسے پر بھی ایک فہرست ممبران جماعت کی سنائی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ آخری بات جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جلسہ سالانہ جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا بھی ایک بہت شاندار ثبوت ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ لوگوں میں حج کے بارے میں اعلان کر دو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یاتو کا رجالن، وہ چل کر آئیں گے اور حج میں شامل ہوں گے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ، دبلی پتلی جو اونٹنی ہے اس پر بیٹھ کر دور دور سے آئیں گے۔ یاتینا من کل فجن عمیق، جوک در جوک لوگ دور دور تک آئیں گے۔ اور مسلمان جانتے ہیں کہ جو بھی حج میں شامل ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کا ایک نشان بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی جلسہ کے متعلق بہت سی بشارات دی گئی تھی کہ یاتونا من کل فج عمیق، کہ لوگ تیرے پاس دور دور سے آئیں گے، اور فرمایا قومیں اس میں آ ملیں گی۔ تو ہر جلسہ سالانہ دنیا کا اور ہر جلسہ سالانہ میں ہر شامل ہونے والا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت پیش کرتا ہے، اور ایک نشان بن جاتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس زمانے کے مسیح اور مہدی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قومیں اس میں آ ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہالینڈ کی قوم بھی اس میں گزشتہ 40 سال سے اس طریق کو اپنائے ہوئے ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت بھی
اس طرح پیش کر رہی ہے۔ آخری بات اور وہ یہ ہے کہ اس روحانی جلسے میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے۔ تو اس سے حضور نے گویا جلسہ سالانہ کی برکات اور فوائد کا جو ایک حد اس کو کھول دیا ہے، دروازہ کھول دیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ یہ چند ایک باتیں بطور یاد دہانی کے آپ کی خدمت میں نے رکھی ہیں۔ اب جلسہ سالانہ ہالینڈ کے لیے انتظامیہ نے کہا تھا کہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے۔ مجھے کوئی خاص یعنی ملکہ نہیں ہے ویڈیوز بنانے کا، ایڈٹ کرنے کا۔ بہرحال جو ممکن تھا وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ یہ ایک جھلک ہے، چند جھلکیاں ہیں جلسہ سالانہ ہالینڈ کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہالینڈ کی تاریخ میں یہ ایک عظیم دن ہے، تو میں ماضی سے قوت پا کر احمدیت کے شاندار مستقبل کی بات کرتا ہوں۔ ماضی سے سہارا لے کر مستقبل میں دور تک دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ آئندہ آنے والا مورخ ہالینڈ کی تاریخ میں جو اہم دن شمار کیا کرے گا ان میں اس دن کی کیا حیثیت ہوگی۔ أشهد أن لا إله إلا الله يا الصلاة يا الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Hazrat Karibul Masih Sani, that is the second head of the Ahmadi community, he used to organize things, keeping all these in view. For instance, there was one Qazi Muhammad Abdullah Sahib. He used to employ him in the Salana work always. And once somebody objected that, look at Qazi Sahib is too slow and far too cautious. He doesn't move ahead, and with such organizations who are spreading and with required dynamic personalities, he's just a misfit. So Hassan told him, no, he's not a misfit. I'm intentionally keeping him here because there are enough dynamic personalities in the organization, but they move too fast. He warns them in time, he blinks for the warning, and also applies brakes. So I think Shahid is providing us with that. I'm the brake. The brake. But that safety device, had you not put in that piece of information, we might have gone, otherwise it would be so effective. But this just one factor has changed the whole outlook. So it's important to have every type of person, including in that consultation. Also, this is Bani. She should also be consulted. She has a long approach, very balanced thinking, situated in the middle. I think I should be making solid there. Dus geslaagde Jan. Ja, absoluut. Ja, zeker. En zeker met die Hazur natuurlijk bezig. Dat is het allerbelangrijkste. Zeker met de aanwezigheid van Hazur. Alhamdulillah, हमारा ये जलसा हर लिहाज से अभी तक कामयाबी से जा रहा है और ये पहला मौका है हालन में कि जलसा सालाना मस्जिद से बाहर हम बात में कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जलसा का भी अपनी कोशिश के मुताबिक इसको सुझाने की कोशिश की है तो दोस्तों ने सब पसंद भी फरमाया है। और लेकिन हमें पहले जलसे से ये एहसास हुआ है कि जो हमने बाहर भी निकले हैं फिर भी हमारे लिए जगह कम है और मुमकिन है कि अगले आने वाले सालों में हमें जवाब करना पड़ेगा। आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते के दिन अपनी तस्कीन जा के लिए जिनके आज कुरान में आज जमात में भैया हॉलैंड का 17वां जलसा शुरू हो रहा है और यही जुमे का खिताब थी
उनके जलसे का इफ्तिताही खिताब भी है। आशिका के लिए बेसदा जिनकी आंखों का करबो बला करबला है दिले आशिका के लिए आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तस्कीन जा के लिए फिर वो चेहरे हवेदा हुए जिनकी यादें कयामत कल्ब तपा के लिए प्यार के फूल दिल में सजाए हुए नूर ईमान की शम्में उठाए हुए काफिले दूर देशों से आए हुए गमज़दा एक बदेस आशिया के लिए काफिले दूर देशों से आए हुए गमज़दा एक बदेस आशिया के लिए। सोचें कि अगर उनकी इस्तेदादें अपने इंतहा को पहुंच जाए, इन इम्तिहान के लिए खुदा ने उनको बनाया और वो सारे जो इससे पहले तारक बैठे हुए हैं और सिर्फ मजे ले रहे हैं देख करके जमात तरक्की कर रही है, वो भी अपने आप को हाजिर करें और फिर उनकी इस्तेदादें की क्षमताई और दिन ब दिन अल्लाह की कुदरत के साथ नई सलाहियतें पैदा होंगी। तो सोचें कि जमात की ताकत कितनी बढ़ जाए अगर ये जमात ना फैले सिर्फ इस्तेदादों में ही नजर और ऊंची होने लगी। दुनिया की अजीम तरीन जमात बनने की सलाहियत आज भी आप बदले ना हम और है वही फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। हर पहलू से जमात हॉलैंड बहुत तरक्की कर रही है और इस बात से आपको इसका अंदाजा हो जाना चाहिए कि आज हम यहाँ एक किराए के हाल में बैठे हुए हैं और मस्जिद जो अपनी तरफ से इस गरज से बनाई थी हेग में कि ख्याल था कि बहुत लंबे अरसे तक जमात की ज़रूरतें पूरी कर सकेगी, वो एक साल भी पूरी न कर सकी। बहुत बड़ी जगह न्यूज़पेट में ली गई इन तवक्कुआत के साथ बहुत जमात यहाँ बड़े बड़े जलसे किया करेगी। वो आपने देख लिया है जलसे के लिए भी जगह बिल्कुल छोटी सी रह गई है, यहाँ तक कि ख्वातीन के लिए भी बिल्कुल छोटी हो गई है। इस ज़िमन में मैंने एक दफ़ा पहले बयान किया था कि जब कपड़े छोटे हो रहे हों बच्चों को तो माओ को खुशी होती है, उनको ये गुस्सा नहीं आता कि फिर दोबारा कपड़े बना के देने पड़ेंगे। कपड़े उतने ही रहें तो बहुत तकलीफ होती है। तो ये अल्लाह का एहसान है हम पर कि जमात के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं और हॉलैंड में तो बहुत तेजी से छोटे हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये तहरीक करना चाहता हूँ कि अब अपने लिए एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाएं, आम तवक्को से 10 गुना ज्यादा हो, ताकि वो भी फिर एक साल में जल्दी भर जाए। जमात को बढ़ाने के लिए इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं कि खुदा के घर तामीर किए जाएं। अल्लाह ताला उसके नतीजे में जमात को बहुत तरक्की अता फरमाता है। हर जगह हमने इस नुस्खे को आजमा के देखा है। एक आजमूदा मुजर्रब नुस्खा है जो कभी नाकाम नहीं होता।
محمد رسول اکبر کا نعرہ جب گونج اٹھا کوثروں میں محسوس ہوا اس ہیبت کا پرزور اثر درباروں میں پرزور اثر درباروں میں سوچو تو صحیح حضرت کے انوار کا عالم کیا ہوگا سوچو تو صحیح حضرت کے انوار کا message. Islam is about peace. Religion has to do with love, and that is what he's preaching. A lot of people in the Netherlands and also in my town are afraid sometimes about Muslims. Your colleague brings them very good. To Allah is not enough to experience what to say what to see and listen to Khutbah Hazur and listen to the last poem especially. Guys, I found Abu Bakr Sahib right here. Abu Bakr Sahib, mashallah, I think you've got everybody emotional today with your passionate slogans. When I saw the Khalifa sitting in front of me, I don't know what come within me, some force. People saw Khalifa smiling. So Alhamdulillah. ہیبت کا پرزور اثر درباروں میں محبوب خدا مخدوم ملک کیا شان ہے کملی والے کی محبوب خدا مخدوم ملک کیا شان ہے کملی والے کی کیا شان ہے کملی والے کی ہے قادر مطلق یاروں. De vijfde kalif. En hij is deze dagen in ons eigen Nunspeet, maar voor zijn moslimgeloofsgemeenschap, de Ahmadiyya, de belangrijkste man op aarde. De vijfde kalif. The pleasure to meet the members of the Jamaat Ahmadiyya, but now for the first time I'm here at the Jalsa, and I'm very impressed by the atmosphere here, the organization, and the happiness of all the people, and I'm very glad that I am able to be a part of it. Today you met His Holiness and you heard his speech. Is that the first time you've come and heard him? It's the first time I've come and heard him, and it was very special to be here. I enjoyed the speech very much. I think the most important thing is that he spoke about peace in our hearts, and if there's peace in our hearts, there will be peace in the world, and I feel great peace in my heart now. How would you describe him as a person? I would describe him as a very modest, very wise man. He is good at reaching the hearts of people. He can also make jokes. He's very approachable. He's close to the people, and he's a gifted speaker. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہالینڈ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے، اور کئی سال بعد مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے کہ آپ کے جلسے میں شامل ہوں. گزشتہ کئی سال سے امیر صاحب جلسے پہ آنے کا کہتے رہے،
مگر دوسری جماعتی مصروفیات کی وجہ سے باوجود خواہش کے یہ ممکن نہیں ہو سکا. بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ مجھے آج اس جلسے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. گزشتہ چند سالوں میں ہالینڈ میں جماعت کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. 1/3 اضافہ یقیناً ہوا ہے. بہت سے لوگ پاکستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں. کچھ نئے لوگ بھی جماعت میں شامل ہوئے ہیں. بہرحال دنیا کی دوسری جماعتوں کی طرح ہالینڈ کی جماعت بھی اپنی جو ان کے تعداد تھی یا جو ان کے وسائل تھے اس لحاظ سے ترقی کر رہی ہے. لٹریچر وغیرہ کی اشاعت بھی اب یہاں بہتر طریقے پر ہو رہی ہے. نئے سینٹر اور مسجد بھی ایک جماعت کو ملی ہے. ابھی میں نے دیکھی تو نہیں، لیکن لوگوں سے المیرے کی مسجد کی خوبصورتی کی تعریف سنی ہے کہ بڑی اچھی مسجد بنائی ہے آپ لوگوں نے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اس کا افتتاح بھی ہوگا، یعنی رسمی افتتاح. ویسے تو نمازیں پڑھی جا رہی ہوں گی اور پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں یہ تعداد میں اضافہ یا مشن اور سینٹرز بنانا یا مسجد تعمیر کرنا اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب ان کے مقاصد کو پورا کیا جائے. اور یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں 3 دن جمع ہونے کا مقصد کیا ہے. یہی کہ اس روحانی ماحول سے فائدہ اٹھائیں، اپنی عملی حالتوں میں بہتری لانے کی کوشش کریں اور اپنی برائیوں کو دور کریں. ذکر الہی اور استغفار کی طرف ہم توجہ دیں ان دنوں میں عبادتوں کے ساتھ ساتھ. اگر ہماری یہ سوچ نہیں تو ہمارا جلسے پر آنا فضول ہے. عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان 3 دنوں کو ایک ٹریننگ کیمپ کے طور پر سمجھا جائے اور ہماری عملی حالتوں میں جو کمیاں ہو گئی ہیں اور ہو جاتی ہیں جب انسان ایک ماحول سے باہر نکلتا ہے تو انہیں دور کرنے کی کوشش کریں. بس جلسے پر آنے والے ہر شخص کو، مرد کو بھی، عورت کو بھی، جوان کو بھی، بوڑھے کو بھی اس طرح توجہ رکھنی چاہیے کہ اس کا ایمان اور یقین اور معرفت بڑھے. حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کی بیعت میں آ کر آپ کے مشن کو اور آپ کے مقصد کو آگے بڑھانا ہماری بھی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ جلسے کے دن اپنی باتوں کے معیاروں کو بڑھانے اور ان پر مستقل رہنے کے لیے ہم صرف کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں ہمیشہ بڑھتے چلے جانے والے ہوں اور دنیا کی لذتیں اور خواہشات ہم پر کبھی حاوی نہ ہوں. اور یہ سب کچھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے بھی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے اور اس طرح بہت توجہ دینی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے پیارے اختر سے ملا ہوں. ٹھیک ہے، میرے دل کی خواہش جو تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش وہ آج میں پوری ہوگی. میں آج بہت خوش ہوں. انگلینڈ میں آیا ہوں. مجھے ایک تو اذان دینے کا موقع ملا ہے اور پیچھے پیارے حضور کے تکبیر بولی ہے اور نزدیک بیٹھنے کا موقع ملا ہے اور پھر ملاقات کا موقع ملا ہے. مجھے سب کچھ مل گیا. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ مل گیا. بچوں کے لیے میں نے بولا کہ سب کے لیے دعا کریں. سارا کچھ مل گیا. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. سب کچھ مل گیا مجھے. تجھ کو خدا نے سایہ رحمت
بنا دیا مسرور تجھ پہ سایہ Deze man probeert een ander beeld te geven van de islam door ontmoetingen met wereldleiders en vertegenwoordigers van parlementen, zoals eerder deze week in onze eigen Tweede Kamer, waar hij sprak met de Commissie voor Buitenlandse Zaken. Maar ook door middel van zijn eigen tv-zender, die wekelijks zijn preken in verschillende talen verspreidt over de hele wereld. En dat in een tijd dat het beeld van de islam in de westerse wereld niet zo positief is. It's going on slowly, gradually. We hope to win the hearts one day. De harten van zijn volgelingen hier heeft hij gewonnen. En die zullen ook na het weekend met veel liefde terugkijken op het bezoek van hun leider. Ja, het is heel moeilijk om de gevoelens te omschrijven in woorden. Dat is heel moeilijk. Je moet het ervaren. مسرور تجھ پہ سایہ رحمت خدا کرے رحمت خدا کرے تجھ کو خدا نے سایہ رحمت بنا دیا. جزاک اللہ، شکریہ. یہ تھی پریزنٹیشن. السلام علیکم. جزاک اللہ صاحب. بہت بہت شکریہ اور جزاک اللہ محترم مفتی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نکالا اور درخواست فرمایا. آپ نے اپنے مضمون کی افادیت کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے. یہ وہ مضمون تھا جو کہ بہت ہی کم سننے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی علمی اور تربیتی مضمون تھا. یقیناً ہمارے علم میں بہت ہی اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ارشادات کو اپنے دلوں میں بٹھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اسی طرح آپ ساتھ پروگرام میں شامل ہونے والے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے اپنا نکالا اور اس سے انشاءاللہ اب اگلے ہفتے تک اگلے ہفتے کو بھی اسی بات میں سے بہتر میں اور بھی مضمون کو پیش کرنے کی توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی علی نبی دائما فی هذه الدنيا وباسم ثاني والله إن محمدا كريم وبه الوصول بسدة السلطان. ہاں محمد ہی کا رتبہ ہے بلند بعد از خدا.